अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, धांधली का शोर, एहतजाज, धरनों की सियासत और अदालतों में इलेक्शन नताइज कलअदम करार देने की दरख्वास्तें दायर होने के बावजूद पाकिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है। इत्तेहाद बन रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर हो रहे हैं, मगर जमहूरियत की ट्रेन पटरी पर रवां दवा है। आज पंजाब असम्बली के 313 अरकान ने हल्फ उठा लिया और कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के चुनाव का मरहला है। और इसके बाद मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने की मंजिल करीब आ जाएगी। इसी तरह बलूचिस्तान, सिंध और केपी असम्बली के इजलास भी बुलाए जा रहे हैं और रवां महीने के आखिर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 131 अरब डॉलर्स के कर्ज का बोझ रखने वाला मुल्क पाकिस्तान आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के मरहले में दाखिल हो चुका है और हुकूमत बनाते ही एक मरतबा फिर 6 बिलियन डॉलर्स के कर्ज के लिए IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और अगर IMF से किसी वजह से कर्ज मंजूर नहीं होता तो पाकिस्तानी मईशत को संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के सियासतदान जिन्हें मुल्क को मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकालना था, वो मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करने पर तुले हैं। IMF जो तमाम तर मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की नई बनने वाली हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात पाक इंसाफ IMF को खत लिख रही है कि पाकिस्तान को कर्ज फराहम न किया जाए। हमारा जो खत जाएगा IMF को, अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है, ये वाजे कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आजाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, लेकिन उसमें जुडिशरी का जरूर इन्वॉल्वमेंट हो और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहां जहां धांधली हुई है वहां वहां जो कैंडिडेट्स जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से। ये पहली बार नहीं है कि तहरीक इंसाफ अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए मुल्क की सालमियत दाव पर लगाने को उतर आई है, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना की ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें वो IMF पाकिस्तान को कर्ज फराहम न करने के लिए खत लिखने की बात कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ते। आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा। Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody? PTI की तमाम तर कोशिशों के बावजूद IMF पाकिस्तान की मुआशी जरूरियात को समझते हुए नई तश्कील पाने वाले साथ काम करने को तैयार है। सिर्फ IMF को पाकिस्तान को कर्ज फराहम ना करने की कोशिशें ही इस जमात ने नहीं की, बल्कि मुल्क में 9 मई जैसा सानेहा कराकर कौम और रियासत को एक दूसरे के सामने ला खड़ा करने का इकदाम भी PTI ने ही किया, जबकि अभी भी अपने सियासी मकासद की तकमील हो जाने तक वो दोबारा 9 मई जैसा सानेहा अफोर्ड करने से बाज आ रहे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। सियासी अज़ाइम की तकमील में ये जमात यही नहीं रुकी, बल्कि जिस अमेरिका की गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट के नारे बुलंद किए जाते रहे, उसी अमेरिका में लाखों डॉलर्स लगाकर लॉबिंग फर्म्स हायर करके अमेरिकी सेनेटर्स से पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद बंद कराने के लिए खत भी लिखवाए। और आज जब हमसाया मुल्क इंडिया की एक बिजनेस कंपनी की मालियत पाकिस्तान की कुल GDP से भी ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान की मईशत मजीद सुकड़ती नजर आ रही है, तो बजाय इसके कि मईशत को मजबूती के फॉर्मूले बनाकर ठीक किया जाए और एक पेज पर आने के लिए कोई तगोदो की जाए, सियासी जमातें इक़्तिदार की पींगे झूलने के लिए सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हो चुकी हैं। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी ने डेरे डाले हुए हैं, तवानाई का बहरान बेकाबू है और मुल्की मईशत की कोई कल सीधी नजर नहीं। ऐसे में आम इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ बनाने के लिए किसी सरकारी मुलाजिम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, अमेरिका को इलेक्शन नताइज पर तहकीकात का मुतालबा कराना और कभी IMF से ये कहना कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम रोक दे, ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है। सवाल ये है कि सियासी जमातों को मुल्क और कौम की खातिर
ایک پیج پر لانے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا خرم دستگیر صاحب، آپ لوگ پنجاب میں تو واضح مینڈیٹ لے کر حکومت بنانے کی طرف چل پڑے ہیں، لیکن یہ پنجاب میں کیا، وفاق میں کیا ہوا ہے؟ وفاق میں کیا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی؟ نہیں، ایک فیصلہ عوام کی طرف سے آیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اب ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور کچھ دوسرے ہمارے پارٹنرز کے ساتھ، تو اس کا اصل مقصد تو پاکستان کو سیاسی استحکام دینا اور پھر اس کے بعد معاشی استحکام دینا، جس کا طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ہمیں مہنگائی کو کم کرنا ہے. یہ بجلی اور گیس کے جو بل ہیں اس کا بحران ہے، نیا روزگار پیدا کرنے کا بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ، اور آپ نے اپنی جو ابتدائی میں یہ بات کی بھی، میں اسے صراحت سے کہہ دیتا ہوں کہ معیشت بھی اپنی جگہ ایک چیلنج ہے، خارجہ پالیسی بھی ایک چیلنج ہے، لیکن پاکستان کو عمرانی فاشزم سے بچانا بھی اتنا ہی اہم چیلنج ہے، کیونکہ جس تشدد کے راستے پہ جو اب ہم اسے سنی اتحاد کونسل کہہ سکتے ہیں یا جو بھی وہ جماعت ہے، وہ چل پڑے ہوئے ہیں اور بار بار اس کی دھمکیاں دیتے ہیں جو آپ نے سنوائی بھی ہیں، تو پاکستان تو اس قسم کے انتشار اور خلفشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو حکومت بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو آئینی جمہوریت ہے اس کو اپنی جگہ پر مضبوط کیا جائے اور اس کے ذریعے پاکستان کے مسائل حل کیے جائیں انشاءاللہ. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے یا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جس اسٹیبلٹی کو کوئی بھی جو گورنمنٹ آئے گی اس نے فوکس کیا ہوگا، وہ گورنمنٹ خود کتنی اسٹیبل رہے گی؟ کیا وہ انسٹیبلٹی کا شکار تو نہیں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو ووٹ دینے کی تو بات کی ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہ وزیر اعظم آپ کا ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا عہدہ نہیں لیا جس میں عوام کے سامنے جواب دینا پڑ جائے. جی وہ تو ظاہر ہے، وہ صرف غلبہ چاہتے ہیں، ملبہ نہیں چاہتے، لیکن ذمہ داری بہرحال مسلم لیگ نون انشاءاللہ اٹھائے گی اور مسلم لیگ نون میں ایک لیکن دستگیر صاحب کل کو اس بحران میں شدت پیدا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو اپنا قدم آگے بڑھا سکتی ہے. جی اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت طویل وقت نہیں ہے، کوئی تقریباً 15 ماہ کا وقت ہے. اگلا جو بجٹ آئے گا جون 2025 کا جو بجٹ آئے گا، اس وقت تک ایک موقع ہے کہ انشاءاللہ اگر شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ذریعے ملک میں معاشی استحکام لے آئے اور پاکستان کا جو ایکسٹرنل بیلنس ہے اس کو بھی... نہیں سر، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا، یہ 15-16 مہینے کی گورنمنٹ ہے کہ 15-16 مہینے مشکل ہیں؟ نہیں، 15-16 مہینے مشکل ہیں، ٹھیک. اور جس طرح ہماری توقع بھی ہے، ہماری پوری محنت بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی کہ ہم اس کو سٹیبلائز کریں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر جون 25 تک یہ معاملہ سٹیبلائز ہو گیا، پھر پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے گی حکومت میں، اور وہ بھی دوسری جماعتیں جو بھی دیکھ رہی ہیں حکومت کے معاملات کو، وہ بھی اس میں اپنا حصہ لیں گے. تو اسی لیے یہ جو شروع کے ابتدائی مہینے ہیں یہ بڑے چیلنجنگ ہیں. کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ دستگیر صاحب آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت جس کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا وہ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہی ہے. ایک بڑے پلیئر سیاست کے مولانا فضل الرحمان وہ آؤٹ ہیں، اب کی بار آپ نے ان کو شامل نہیں کیا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں، اسلام آباد مارچ تک بھی رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انسٹیبلٹی کے بہت سارے انڈیکیشنز ہیں؟ جی مولانا کے معاملے میں تو میرے چونکہ ان سے بہت ایک ذاتی نیاز بندی ہے بہت عرصے سے، تو اور جماعت کے ساتھ بھی رہے ہیں، تو ہماری تو ضرور یہ خواہش ہوگی کہ مولانا، ان کے بہت سارے تحفظات ہیں خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے، لیکن ان تحفظات کو ایڈریس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی پارلیمان ہی ہے کہ وہ تشریف لائیں، حکومت کا حصہ بنیں اور ہم جو ایشوز حل کرنے والے ہیں ان کو حل کریں. جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ کیا کرنا ہے، دیکھیے ایک تو بڑا واضح ہے کہ جو حکومتی غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں اب ایک ڈرامائی کمی کرنی ہوگی پاکستان کو، اور اسی طرح جو ٹیکس کی بنیاد ہے، جو بیس ہے، اس کو بھی اب بڑھانا ہوگا، اور یہ مشکل فیصلے ہیں. اسی طرح جو پاکستان کے خزانے پر بوجھ ہے معاملہ جو حکومتی اداروں کا، اس کو بھی آہستہ آہستہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنا ہے. ایک بہت بڑی چیز جس کی طرف کم لوگوں نے دھیان دیا وہ یہ ہے کہ یہ جو عذاب عمرانی تھا 2018 سے 22 تک،
یہ پاکستان کی جو اوور آل قرضے ہیں، آپ نے 133 ارب ڈالر کے قرضے کا ذکر کیا، لیکن اس سے زیادہ بھیانک نمبر جو ہے وہ پاکستان کے جو اندرونی قرضہ ہے، جس کی ادائیگی کے لیے اب اس سال 6200 ارب روپے خرچ ہوں گے، جس نے پاکستان کا بجٹ جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم ہی کر دیا ہے کہ اس کو کسی اور چیز کے لیے جگہ کم ہی بچ رہی ہے. تو لہذا وہاں بھی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بڑے مشکل فیصلے ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں لٹرلی پاکستان کے بجٹ کو میں پیٹ کاٹنا ہوگا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑی ترجیح ہے یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو غریب ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کو کوئی ریلیف دے سکیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. تو اس میں بہت بڑا مالیاتی عنصر جو ہے آ رہا ہے پاکستان کی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، جس کے لیے بجٹ میں آپ دستگیر صاحب IMF کے پاس جائیں گے. آپ نے اپنے منشور میں 200 یونٹ والے کے لیے سبسڈی کی بھی بات کی ہے. یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں کہ آپ مشکل فیصلے بھی لیں گے، پھر غریب عوام کو ریلیف دینے کی بھی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ ممکن ہو کیسے پائے گا جب آپ پیٹرول کا ریٹ بڑھاتے جائیں گے اور جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ابھی بھی موجود نہیں ہیں، جو سیکٹرز ابھی بھی ہمارا ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں، ان کو لانے کے لیے کیا کوششیں اور کاوشیں کریں گے؟ اور پھر ان بٹوین دیٹ آپ کے یہاں پر ایک پولیٹیکل کیوس بہت زیادہ ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں جو یہ سنی اتحاد کونسل کی اپوزیشن ہے یہ کس طرح کا طریقہ کار کرتے ہیں. آج پنجاب اسمبلی میں تو کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہوئی کیونکہ وہاں بھی اسی طرح شور پڑا، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب حکومت میں تھے تو ان کے وفاقی وزراء ڈیسکوں پر چڑھ کر ہمیں بجٹ کی کتابیں ماری ہیں انہوں نے 2021 میں. تو لہذا زیادہ توقع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو اپوزیشن بھی حکومت کرنے کا حصہ ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ یہ جو IMF کے خط جس طرح لکھ رہے ہیں، اس قسم کی ملک دشمنی سے پرہیز کریں. ایوان میں ضرور مخالفت کریں، شور ڈالیں، لیکن جب آپ بیرونی اداروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر قاضی بن کر بیٹھ جائیں، جج بن کر بیٹھ جائیں، تو پھر اس سے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کنڈکٹ کرنے میں بھی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو بین الاقوامی معاشی پالیسی کا حصہ ہے اس میں بہت مشکلات آئیں گی. کیونکہ IMF تو ایسے خط کو نہیں مانتا، لیکن IMF کی جو ڈوریں جن کے ہاتھوں میں ہیں واشنگٹن DC میں، ان کے لیے تو یہ خط جو ہے وہ ایک بڑی طمانت کا باعث ہوگا کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کو ایک اور ہتھیار مل گیا. تو یہ ایک بڑی مذموم حرکت ہے جو یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حرکت کامیاب بھی نہیں ہوگی اور اس کا کوئی اثر جو ہے وہ آنے والی حکومت پہ اور IMF کے جو تعلقات اس پہ پڑے گا بھی نہیں. لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ وزیر خزانہ جو بھی ہوگا اس کو بھی بہت ساری چیزیں دیکھ بھال کے چلنی پڑیں گی. وزیر خزانہ کے لیے اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں یا کسی اور نام پر بھی غور ہو رہا ہے؟ جی نہیں، ڈار صاحب سب سے مضبوط امیدوار ہے، لیکن دوسرے ناموں پر بھی غور ہو رہا ہے. اچھا، جیسے کہ اس سارے تناظر میں کیونکہ فوراً ہی IMF کے پاس جانا ہے، اور جس طرح میں نے کہا پہلے چند مہینے تو انتہائی اہم ہیں یہ سگنل دینے کے لیے بھی. اور پہلا بجٹ جو ہے کہ یہ جو حکومت انشاءاللہ بننے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، یہ پاکستان کو چلانے کے معاملے میں سنجیدہ ہے. کیونکہ حالیہ سالوں میں خاص طور پہ جب سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، تو بیرونی دنیا کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں بہت کم ہو گیا ہے. اب یوکرین میں چونکہ ایک جنگ جاری ہے، یورپ کا تمام توجہ اس کی طرف ہے، تو پاکستان کو جو ایک ہم کہتے تھے نرم بین الاقوامی صورتحال مل جاتی تھی وہ اب نہیں ہے. اس مشکل اور سخت بین الاقوامی صورتحال میں پاکستان کے لیے رستہ بنانا یہ فائنانس منسٹر کے لیے بھی اور فورن منسٹر کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. فائنانس منسٹر میں اور نام کون کون سے ہیں؟ یہ کچھ ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نگران وزیر خزانہ ہے شاید ان کو بھی آپ کنسیڈر کر رہے ہیں. جی دیکھیے ناموں پہ تو کیا سرائی نہیں ہے، لیکن سب خواتین و حضرات کو دیکھا جا رہا ہے کہ کون اس کو معاملے کو لے کر آگے چل سکتے ہیں. صرف IMF سے ڈیل نہیں کرنا، دیکھیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو بھی وزیر خزانہ ہو انہوں نے صرف IMF کو سیٹسفائی نہیں کرنا، ان کے اوپر پاکستان کے غریب عوام کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اور یہ جو توازن رکھنا ہے کہ مالیاتی معاملات بھی درست ہوں لیکن پاکستان کے غریبوں کا خیال بھی رکھا جائے، یہی ایک ججمنٹ کا امتحان ہے جو آنے والے وزیر خزانہ کے لیے ہوگا.
ٹھیک ہے، لیکن آپ جو گورنمنٹ ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں یا ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، اس کی جو اپوزیشن ہوگی، جو مد مقابل بڑی اسٹرانگ اپوزیشن کنسیڈر کی جا رہی ہے، اس میں وہ تمام تر لوگ ہیں جن کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا اور جن پہ پرچے بھی ہیں BCO، جو اشتہاری بھی ان میں سے بہت سارے قرار دیے گئے ہیں، جو ابھی بھی کیسز کو بھگت رہے ہیں. آپ کی جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا اپوزیشن بینچز سے، اس کے لیے کتنی تیاری ہے؟ جی یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کی 2013 یہ سر راجہ ریاض والے بازو نہیں ہے؟ نہیں یہ ہم نے میں یہی یاد کرانے جا رہا ہوں کہ ہم وہ حکومت ہیں جنہوں نے 126 دن کا دھرنا بھی بھگتا تھا. ہم نے اسلام آباد پر پشاور سے حملہ بھی بھگتا تھا. ہم نے مستقل جو انتشار تھا ملک میں وہ بھی بھگتا تھا. تو جب تک تو اس طرح میں نے کہا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ مخاصمت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. نواز شریف نے اس وقت یہ ثابت کیا کہ تمام تر دھرنوں کے اور حملوں کے باوجود انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی سے جنگ کی، کامیابی حاصل کی، کراچی کو پرامن کیا، مہنگائی کو ختم کیا. تو اپوزیشن جتنی مرضی پرجوش ہو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ جو حکومتیں کام کرنے والی ہیں وہ اپنا کام کر گزرتی ہیں. زیادہ ایشو یہ ہے، میں پھر کہوں گا کہ یہ IMF کے خط والی شرارتیں جو ہیں جو قومی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ نہ کی جائیں. اندرونی طور پر جو اپوزیشن ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں. 18ویں ترمیم پر آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید کچھ چینجز جو ہیں وہ درکار ہیں اور وہ شاید آپ کی گورنمنٹ میں ہوں. جی دیکھیے 18ویں ترمیم کے پیچھے مسلم لیگ نون پوری طرح کھڑی ہے. ہم سب نے بشمول میرے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. اور یہ ایک کنفیوژن بھی ہے عام طور پہ ذہنوں میں. جو معاملہ ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا ہے، NFC ایوارڈ جو 9واں ہوا تھا، جس میں صوبوں کو تقریباً 56-57% تحصیلات دیے گئے تھے. اب جو صورتحال بنی ہے اس میں پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ ان صوبوں کی لسٹ میں بجائے یہ کہ صوبوں کا حصہ کم کیا جائے، ان صوبوں میں پھر گلگت بلتستان اور آج جموں کشمیر اور ہمارے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں جن کے بہنیں اور بھائیوں جن کو کی کفالت ہمارا فرض ہے، ان کو بھی صوبوں کی لسٹ میں شامل کر کے اس میں سے انہی میں سے حصہ دیا جائے. کچھ بہت تھوڑا فرق پڑے گا لیکن یہ ممکن ہے. اور اس کے بعد جو لارجر ایشو ہے، اور میں پھر یہ دہراؤں گا کہ یہ 2018 سے 22 تک کی حکومت کی ایک بڑی زہریلی میراث ہے کہ پاکستان کے قرضہ جو ہے تقریباً دگنا ہوا ان 4.25 سالوں میں، اور اس کی ری پیمنٹ اب 6,200 ارب روپے کراس کر چکی ہے. ہمارے دفاعی بجٹ کا 3 گنا ہو چکا ہے ہمارا ری پیمنٹ. تو لہذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے سنجیدہ پالیسی اقدامات بھی اور جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں وہ بھی لینے پڑیں گے. صحیح. دستگیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اب تو چاہ رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ بنانے کی تیاری میں ہیں، کابینہ بھی آئی ایم شور آپ لوگوں نے فائنل کر لی ہے، شاید 1-2 وزارتیں جس پہ معاملات چل رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا نہ ہونا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کیا یہ ڈیمیجنگ ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے حلقے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ بڑے زور سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے، لیکن دینے والوں نے اس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ دی کہ ایک صاحب وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور دوسرے بننا چاہتے ہیں مگر بن نہیں پائے. یہ تو اس سوال کا جواب جب بھی وہ کبھی میڈیا کے سامنے آئیں گے تو بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے تمام کارکن جو ہیں بشمول میرے، ہم سب کی بڑی خواہش تھی، اور ہمارے جو نامزد امیدوار وزیر اعظم کے لیے جناب محمد نواز شریف ہی تھے. وہ ایک سٹیٹسمین ہیں اور ان کا جو تجربہ ہے پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم سب نے اس کا احترام کیا ہے، لیکن ہمیں یہ توقع ہے کہ ان کی رہبری اور ان کی موجودگی جو ہے وہ دونوں پنجاب حکومت کو بھی جو مریم نواز صاحبہ بنا رہی ہیں اور وفاق جو ہے ان دونوں حکومتوں کو میاں نواز کی رہبری حاصل رہے گی. صحیح ہے. دستگیر صاحب آخری سوال ہی کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ ہوگی کیا وہ انتقامی سیاست کو مد نظر رکھے گی، اور جو زیادتیاں جن کو آپ دہراتے رہے ہیں مسلسل نااہلی کے زمانے میں آپ کے لیڈران، کیا ان زیادتیوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ ان لوگوں کو جن کرداروں کا ذکر مریم نواز صاحبہ کرتی رہی ہیں، 5 کا ٹولہ، ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا؟
جی ہمارے سامنے جو ترجیح ہے وہ صرف اس وقت 9 مئی کی ہے کہ اس کے جو منصوبہ ساز تھے، اس میں جو مدد کرنے والے تھے اور جو لوگ کرنے والے تھے، ان کو سزائیں دلانا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی، اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے لیے بلا شبہ قانون سازی کی جائے گی کہ ان کو ریلیف کیسے فراہم کیا جائے، تو قانون کے تحت ہی ریلیف دیا جائے۔ لیکن وہ جو مجھے کیوں نکالا والا بیانیہ تھا وہ آپ لوگوں نے بھلا دیا یا بھولنے کے لیے کہہ دیا گیا آپ لوگوں کو؟ جی نہیں، وہ نہیں بھلایا، لیکن اللہ کرے کہ پاکستان کو معاشی استحکام نصیب ہو، کیونکہ پہلی پرائیورٹی تو پاکستان کے غریبوں کو ریلیف دینا ہے۔ تو اگلے چند ماہ میں اگر یہ ہدف ہم حاصل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک، پھر اس کی طرف بھی باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے پیش رفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے پھر واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب نے۔ بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ادھر تو مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہے، پہلے آپ لوگ دعوے کر رہے تھے، اب وہ حکومت میں آ رہے ہیں، یہاں سے قانون سازی ہو رہی ہوگی، وہاں سے آپ جو ہیں وہ الیکشن نتائج کے جو فارم 47 ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے؟ شکریہ۔ مسلم لیگ نون جو ہے ایک ایسی حکومت بنانے جا رہی ہے جس کی سربراہ یعنی کہ وزیر اعلیٰ جو نامزد ہوئی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ ہوگی تاریخ میں جو ایم پی اے تو نہیں ہے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعویٰ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہم نے فارم 45 کے مطابق پنجاب میں 2/3 میجارٹی لی تھی، قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں میں۔ فارم 47 کے ذریعے بغیر کسی فارم 45 کے انہوں نے نتائج کو جو ہے جیل سازی کر کے ہارے ہوئے امیدواران کو جتوایا ہے۔ تو ان حالات میں ہم نے سپریم کورٹ سے اب رجوع کیا ہے، میں نے آج پٹیشن دائر کی ہے، اور یہ بڑا ہی شارٹ سا مختصر سا ایکسرسائز اس کے لیے درکار ہے۔ ہم الیکشن کمیشن میں اپنے سارے فارم 45 لے کر گئے، آزاد امیدواروں کی بھی ہم نے سامنے رکھے، دیگر پارٹیوں کے بھی، جماعتی اسلامی، جی ڈی اے، چکزئی صاحب یا رئیسانی صاحب یا بہت سارے عمائدین، سیاسی مدبرین یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حلقے جو ہیں وہ ان سے چھینے گئے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن میں بھی ہم نے یہ ان تمام کے فارم 45 علاوہ اپنے فارم 45 کے ان کے سامنے رکھے۔ الیکشن کمیشن کو صرف وہ فارم 45 دیکھنے چاہیے تھے جو ان کے اپنے ای ایم ایس سسٹم پہ اپلوڈ ہوئے ہیں، تو لہذا یہ فارم 45 ان کے پاس تھے، لیکن اتنی سی بھی تکلیف گوارا نہیں کی۔ ہم ایز اے لاسٹ آپشن سپریم کورٹ کے پاس 184(3) میں گئے ہیں، اور ہم نے 3-4 گزارشات کی ہیں، جس میں ایک تو حکومت سازی جو ہو رہی ہے اس عمل کو روکنے کی استدعا کی ہے، دوسرا جو فارم 47 ہے، یہ فارم 47 کس بنیاد پر آپ کی استدعا قبول نہیں کی جاتی ہے، مسترد ہو جاتی ہے، گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے، آپ کو اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا بھی پڑ جاتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیا لاہے عمل ہے؟ اگر یہ ہو جاتا ہے اور عدالت عظمیٰ بھی یہ مناسب نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ جو اتنی لینڈ سلائیڈ جو فراڈ ہوا ہے اس کی سیدھے سے انکوائری نہ ہو، تفتیش ہی نہ ہو، تو پھر تو المیہ ہے اس ملک کا کہ جہاں پہ پاکستان کی عدالتی، قانونی اور جمہوری تاریخ کی جو سب سے بڑی چوری ہوئی ہے، 80 سے زیادہ حلقے ہیں، اور کوئی ایسا فورم جو نظام نے پرووائڈ کیا ہے وہ انکوائری یا انویسٹیگیشن کو مناسب ہی نہیں سمجھتا ہے، تو پھر ایسے نظام پہ صرف رویا ہی جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو اس ایسے نظام کے خلاف آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے، بینچز پہ بیٹھیں گے؟ نظام کی تصحیح کی تو ہماری جنگ ہے، جو
ہمیں تو یہ دیوار سے لگایا گیا کریں گے ہے. کیسے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے، دھرنے کی سیاست ہو، سڑکوں کی سیاست ہو، لانگ مارچ کی سیاست ہو، اس معاملے میں تو مشہور ہے. اب کی بار آپ سیاست کا طرز عمل تبدیل کریں گے، چینج کریں گے، پارلیمنٹری سیاست کریں گے؟ عوام نے تو ہمیں اس تصحیح کے لیے مینڈیٹ دیا 2/3 میجارٹی سے زیادہ، اور چونکہ نظام خود اپنی تصحیح نہیں چاہتا ہے اور نظام تغیر کے لیے تیار نہیں ہے اور نظام اپنی اجاراداری قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے 2/3 میجارٹی کو جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے. کس نے کر دیا؟ ادروائز اگر یہی سسٹم جو ہے، اور جس کے بینیفیشری پی ایم ایل این، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم ہے. نہیں سر، آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے دبا کر بول رہے ہیں، کوئی خوف میں ہیں. کھل کر بولیں، بتائیں کہ کس نے کیا ہے. مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ خود ہاتھ ہو گیا ہے، ان کو اتنی سیٹس نہیں ملی جتنی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم اپنی بات کر رہی ہے. محترمہ، آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے اور کون چلا رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ ریزلٹس جو ہیں، یہ الیکشن کمیشن، عدالتیں، پولیس، بیوروکریسی، یہ سب ایک ہی اشارے پہ کام کر رہے ہیں. کس کے اشارے پہ؟ یہ تمام تر ادارے ہیں. پولیس کا ایک اپنا ادارہ ہے، الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے. جن اداروں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کو کون بتا رہا تھا، انڈیکیٹ کر رہا تھا؟ جنہوں نے لندن پلان بنایا ہے، جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے، جنہوں نے 9 مئی کرایا ہے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو اغوا کیا ہے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں خلق فشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و جبر اور بربریت کیا ہے. کس نے کیا ہے منور صاحب؟ یہ میرا بڑا سیدھا سوال ہے، کس نے لندن پلان بنایا؟ کس نے 9 مئی کرایا؟ 9 مئی میں تو آپ لوگ لندن پلان کے راکم آرکیٹیکٹ میاں نواز شریف ہے، اور میاں نواز شریف کو اپنے عمل درآمد پہ اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید حاصل ہے. اچھا، تو چلیں لندن پلان چلیں انہوں نے بنایا، لیکن 9 مئی انہوں نے کیسے کرایا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. 9 مئی میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ 9 مئی میں ہمارے 25 ورکر شہید ہوئے، 100 ورکر زخمی ہوئے، 4 ورکر ساری زندگی کے لیے اپاہج ہوئے، ہمارے 10,000 ورکر 48 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہوئے، ہماری خواتین ابھی تک جیلوں میں ہیں، بہت سارے ہمارے ورکر جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی کے نام پہ پورے ملک میں جبر کا افرید جو ہیں اور خوف کا افرید جو ہیں وہ طاری کیا گیا. اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ دینے نہ نکل سکے، اور یہ 8 فروری تک جن حالات میں ہمیں الیکشن بوتھ میں بھیجا گیا، ہمارے امیدوار اغوا ہوئے، ہمارے کاغذات چھینے گئے، ہم سے بلا چھین لیا گیا، ہم پہ آروز وہی بیوروکریسی مسلط کی گئی جو ہمیں 3 ایم پی او، 16 ایم پی او اور 188 میں گرفتار کرتے ہیں. ہمارے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بیچتے وقت نہ تو پنجاب بھر میں ہمارا کوئی ایجنڈا تھا، نہ کوئی ہمارے کنونشن تھے، نہ کوئی ہم کانوکیشن کر سکے، نہ کارنر میٹنگ کر سکے. اور ان سب کے پیچھے محرک یہی تھا کہ شاید ان سے نتائج پہ اثر انداز ہو کے عوام کے مینڈیٹ جو ہیں اس کو کم کیا جا سکے. چلیں ٹھیک ہے، نتائج پر اثر انداز ہو کے عوام کے مینڈیٹ کو کم کرنے والی بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا نقصان آپ کا ہوا ہے. مجھے بتائیں، ہمارے شہیدوں کے مجسمے جلائے آپ کے لوگوں نے، سڑکوں پر دنگا فساد کیا آپ کے لوگوں نے، ریاست اور عوام کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا آپ کے لوگوں نے، نفرت کی سیاست کو پروان چڑھایا آپ کے لوگوں نے، پولرائزیشن ملک میں بڑھائی آپ کے لوگوں نے. آپ اس چیز کا کریڈٹ کیوں نہیں لیتے ہیں کہ 9 مئی کے پیچھے کوئی اور نہیں، آپ ہی کے لوگ شامل تھے؟ 9 مئی کو ہم نے درخواست دی تھی کہ عمران خان کو ہائی کورٹ کے حیاتے سے رینجر اس طرح گرفتار کرے کہ پوری دنیا دیکھے کہ عوام کا ایک محبوب لیڈر جو ہے اس کو گھسیٹا گیا، کالر سے پکڑا گیا، کرسی سے گرایا گیا، ٹھوڈے مارے گئے. پھر اس کے بعد آپ مجسموں کو فوقیت دے رہے ہیں زندہ انسانوں پہ، جن کے بچے، جن کے
हस्बैंड, जिनके भाई शहीद हुए, वो जाने कीमती है या मुजस्मे कीमती है? फिर मरवत साहब, वो जो मुजस्मे, जो हमारे शहीदों के मुजस्मे थे, वो हैं जिन्होंने अपनी जमीन को बचाने के लिए जाने कुर्बान की हैं, और जो लोग सड़कों पर थे वो जाने लेने के लिए थे, देने के लिए नहीं थे, और वो मुल्क के अंदर आग लगा रहे थे। जिन मुजस्मों को जलाया गया है उन्होंने दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। बड़ा डिफरेंस है इस चीज में। मोहतरमा, ये आप एक गलत इल्जाम लगा रही हैं कि शुहदा के मुजस्मे जलाए गए। क्या शहादत है आपके पास? ये तो नून का बयानिया है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने खुद अपने हर जलसे में शुहदाए पाक फौज के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मैंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आखिर कराची तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे होते थे। ये फौज कोई PMLN की है या पीपल पार्टी की है, ये पूरे पाकिस्तान की फौज है। सबसे बढ़ के हमारी फौज है। हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, और हमने अपने फौज के साथ जो हमें लड़ाने की कोशिश की गई, इसकी हवाले से निशानदेही की है। दूसरी बात यह है कि बड़ा आसान है ना, हमारे लोग अगर लड़ने मारने पे तुल आए थे तो कोई मुखालिफ भी तो मर जाता ना, कोई एक सिपाही, कोई सही, आई एग्री पार्शली। लेकिन आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, जब वो वापस बाहर आए, उन्होंने कौम से जब खिताब किया उस गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने कहा ये तो होगा जब इस तरह गिरफ्तारी करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो इंडोर्स कर रहे थे कि ऐसा दंगा फसाद, ऐसा जो कियास है वो तो मुल्क में होगा अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, बजाय कंडेम करने के। और बड़ी देर तक उन्होंने कंडेम ही नहीं किया था, एक्चुअली किया ही नहीं कभी कंडेम। मरवत साहब, आपकी पार्टी की जो बाग दौड़ है वो बैरिस्टर गौहर साहब को सौंपी गई या दी गई या तमाद किया गया, फिर अचानक आपने ही कहा कि अदम एतमाद है। नहीं, पहले आपके इस इल्जाम का मैं जवाब दूं। पहली बात तो ये है कि जुल्म कोई भी करे, चाहे रियासत ही क्यों न करे, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये शरीयत की हिदायत है। यानी रियासत जुल्म करे, हुकूमत जुल्म करे, और आप ये कहते हैं कि उफ तक न करें। खान ने अगर कहा है कि जी अगर जब भी ये जुल्म दोबारा होगा और किसी भी शक्ल में हो, जिस तरह भी मैंडेट चोरी करके किया है, तो एहतजाज बुनियादी हक है, आईन पाकिस्तान गारंटी करता है। आप ये कहना चाहती हैं कि मुल्क में जिसकी लाठी उसकी बेंस, और जानवरों की तरह आवाम को हांके, और कोई जो है किसी को एहतजाज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सजेस्ट कर रही है तो आप अखलाकियात, कानून और शरीयत के मनाफी बात कर रही है। मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि जिसका वोट है, जिसने वोट डाला है, उसी का वोट डब्बे में से निकले और उसी को हुकूमत बनाने का इख्तियार भी हो। लेकिन अब चूंकि आपके बकौल आपके साथ ज्यादती हो गई है, आपके नंबर ऑफ सीट्स कम दिए गए हैं, धांधली हुई है, तो इसका हल क्या निकाला है आप लोगों ने? क्या आप वही तर्ज अमल अपनाएंगे, वही सियासत करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च प्लान करेंगे, कोई धरना प्लान करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, हम पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, हमने चैलेंज किया है ये जो नून, पीपल पार्टी और MQM जिनको 80 हल्के जितवाए गए हैं, कहीं पर एक फार्म 45 तो कौम के सामने ले आते कि जी ये हमारे फार्म 45 हम तो जीते हुए हैं। फार्म 47 बनता ही फार्म 45 की कैलकुलेशन कंप्यूटेशन पे होता है। हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी भी पेश किए, आजाद की भी पेश किए, दीगर पार्टियों की भी पेश किए, और अब हम इलेक्शन कमीशन के पास अपने फॉर्म 45 है, EMS सिस्टम पे अपलोडेड है, वो देख लेते। अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमने यही बात IMF के लेटर के हवाले से की है कि इसको कंडीशन यानी मशरूत कर दें इलेक्शन ऑडिट के साथ। और आज सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की है 184(3) के तहत, यही इस्तदा की है कि ये फॉर्म 47 हवा में बने, इनके फॉर्म 45 किधर है? तो फॉर्म 45 नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनके पास प्लान बी कोई सब्सटेंशियल नहीं था। तो इन्होंने जो है जल्दी में, भगदड़ में इस तरह का ये अमल किया, और इलेक्शन कमीशन जो है वो सेक्शन 9 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रही है। ठीक है, मरवा साहब ये फरमाइएगा कि तहरीके इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रही है, और मेरा सवाल बीच में रह गया कि बैरिस्टर गौहर की जगह जो है उस पर आपने बाय द वे अदम इत्तमाद का इजहार किया है, बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम सामने है, क्या वजूहात क्या हैं, कहाँ पे आपका इख्तलाफ राय हुआ?
हमारा कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को तजवीज़ किया था, अब खान साहब ने बैरिस्टर अली जफर साहब को तजवीज़ कर दिया है। तो और ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया, क्यों हो गया? देखिए, ये तो खान साहब ही इसकी वजाहत दे सकते हैं। बादी नज़र में मुझे ये लग रहा है कि शायद खान ने ज़रूरत महसूस की है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब को 3 महीने हुए थे चेयरमैन बने, और 3 महीने के बाद इतनी जल्दी ये फैसला जो है, ये शायद खान साहब जो है वो समझते हैं कि क़यादत की तब्दीली की ज़रूरत है। और उस पर सबका एतमाद है, सबका इत्तेफाक है? खान के फैसले पे सबका एतमाद और एतकाद है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं बैरिस्टर साहब, अब चूंकि आप आए हैं, मौका भी है और इस वक्त जो है वो लाइव हम टेलीकास्ट भी कर रहे हैं, आईएमएफ को लेटर लिखने की क्या ज़रूरत है? आप भूल गए हैं कि ये वही गैर जमहूरी क़ुव्वतें जिनको आप कहते हैं, या बैरूनी क़ुव्वतें, बैरूनी ताकतें हैं, जिनकी मुदाखलत से आपकी गवर्नमेंट गई थी, जिनकी मुदाखलत से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा था, गुलामी नामंजूर का नारा लगा था। आज आप कभी अमेरिका को कहते हैं कि वो इंटरफेरेंस करें, ऑडिट कराएं, कभी आप आईएमएफ को कहते हैं कि इनके साथ बातचीत ना की जाए जो भी गवर्नमेंट बनी। करने क्या जा रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर किसी को समझ आती है, हमने ये कहा है कि इलेक्शन ऑडिट पहले करें और फिर आईएमएफ जो है पाकिस्तान को लोन एडवांस करे। इसमें गलती क्या है, किसको तकलीफ है? और आईएमएफ जो है वो कोई हमारे खालाजाद हैं जो हमारे हक में ऑडिट करेंगे? इंटरनेशनल किसी एंटिटी को हायर करके वो ऑडिट कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इससे डिफॉल्ट कर जाएगा, तो लिहाजा डिफॉल्ट ज़्यादा ज़रूरी है या पामाली ज़रूरी है? बुनियादी हकूक़ की, कानून की हुक्मरानी की पामाली कबूल है, लेकिन कर्जा न जाए ये कबूल नहीं है। शेर अफजल मोहम्मद साहब, और गैरत है हमारी। अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम को परस्यू नहीं करेंगे और आईएमएफ खुदा न ख्वास्ता किसी भी तौर हमारी तरफ नहीं आता है, हमें कर्जा नहीं देता है, पैसे नहीं होंगे, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, अवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी, मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम होगा, वो आपको कबूल है। लेकिन जो नताइज आए हैं उसकी बुनियाद पर ये ऑडिट कराया जाए पहले, ये आपको कबूल है, लेकिन ये कबूल नहीं है कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मतलब आप, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपको अपना आप नजर आ रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, पहले उसका ऑडिट कराया जाए, फिर इलेक्शंस ठीक किए जाएं, रिजल्ट्स ठीक किए जाएं, मगर अवाम का बेड़ा गर्क होता है तो होने दें। अवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है, इससे ज्यादा हो जाएगा। हुक्मरानी आपको कहीं नहीं, जहां जिस मुल्क में अखलाकियात ना हो, वैल्यूज ना हो, कानून ना हो, अदालतों की आज़ादी ना हो, बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक का एहतराम ना हो, जहां जिस मुल्क में फिस्तायत और तवाइफुल मलूकी गेलोर कर रही हो, वो कबूल है, वो सबको कबूल है कि बस ये तो ठीक है, लेकिन कर्जा हाथ से न निकल जाए। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए भिखारी बन के। कर्जा जरूरी है, बाकी सब कुछ गैर जरूरी है। जिस मुल्क में बुनियादी हकूक ना हो वो डिफॉल्ट कर जाए या न कर जाए कोई माना ही नहीं रखता है। ये अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया मरवत साहब, तो इस मुल्क में आप भी रहते हैं, आपकी भी सियासत है, आपकी भी वकालत यहाँ पर है, मेरा भी गुजर बसर इसी मुल्क में है। अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? एक तरफ आप 184 के तहत अपील दायर करते हैं, एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि इसके मामले को देखें इलेक्शन की, दूसरी तरफ आप चाहते ये हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने वो इंस्टेबल हो, इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि आईएमएफ उनसे बातचीत ना करे। और इस पूरे धक्कम पेल में जो पिस रहे हैं वो आम आदमी है, वो आम आवाम है, जिन्होंने अपना बिल, बिजली, गैस पूरा करना है, जिन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं, जिन्होंने खाना है। मतलब आप जिनके वोट से आए हैं उनका ख्याल नहीं है, मगर चूंकि आपको वोट कम मिले हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जुबान है। सर, आप ये कह रहे हैं हमें नहीं, आप किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले? आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कम मिले? कभी आप इलेक्शन कमीशन आई है, देखा है आपने कि हमारे फॉर्म 45 जो है वो क्या कहानी बता रहे हैं?
میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ملک میں لوگوں کے گھروں میں، عام شہری کے گھروں میں پولیس بلا وارنٹ کے گھسے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو، بنیادی انسانی آزادی بار بار پامال ہو، جس ملک میں لوگوں کے کاروبار سیاسی وجوہات پہ بند ہو، جہاں پہ پارلیمنٹیرین اغوا ہو، پریس کانفرنس پہ مجبور ہو، یہ سب قبول ہے، لیکن کردہ ہاتھ سے نہ جائیں۔ یہ عجیب سی منطق ہے۔ جو ہمیں خودداری چاہیے، ہمیں سیلف اسٹیم چاہیے، اور ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کریں، اتنا سا مطالبہ رکھا ہے کہ بے شک قرضہ دے، لیکن اس سے پہلے الیکشن آڈٹ کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چور نہیں ہے تو ان کو اس پہ اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے۔ سمپل سی بات ہے، آپ اس کو ڈیفالٹ سمجھ رہی ہے۔ ڈیفالٹ تو تب ہوگا کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو یا مینڈیٹ کی آڈٹ نہ ہو، آڈٹ کر لیں، بے شک IMF کر لیں، جس پہ ریفرنیل یا جس طریقہ کار سے کرتے ہیں کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، میرے سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی، اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی، ہم پروگرام کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ آپ کا موقف عام آدمی تک پہنچ سکے۔ آپ نے درست کہا، زبردستی پریس کانفرنسز نہیں کرانی چاہیے، زبردستی سیاست نہیں چھڑوانی چاہیے۔ آپ ایک مذمت کراتے ہیں پھر سیاست سے باہر کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست میں انٹرفیرنس بھی نہیں ہونی چاہیے، مل بیٹھ کے حالات کو بہتر کرنا چاہیے، مگر ایک لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹوارون ہوں، یہ انتہائی ناقابل قبول ہے۔ مطلب ایکچولی پروٹیسٹ کہ جس طرح آپ نے مجھے بولا ہے اور آپ نے الزام لگایا ہے، میرا کام ہے سوال کرنا، میں نے آپ سے سوال کیا، اگر آپ کو سوال پسند نہیں ہے تو اس کو آپ کسی اور طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، مگر پرسنل جانا معذرت کے ساتھ یہ بہت خراب حرکت تھی جو آپ نے بھی اس وقت کی ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ۔ لیکن بہرحال مروت صاحب، میں I will not go to سر، میں ود ڈیو سر I will not go to that length۔ آپ نے کہہ دیا، ہو گیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب چونکہ آپ اپوزیشن میں جا رہے ہیں، ایک منٹ سر میں سوال کروں، سر سوال تو کر سکتی ہوں نا، سوال میرا بنیادی حق ہے۔ آپ ساتھ جواب دے دیجیے گا، میں سوال ڈال دوں، آپ ساتھ کہہ دیجیے گا جو کہنا ہے۔ اب آپ چونکہ اپوزیشن بینچز میں جا رہے ہیں اور جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی سہاروں پہ کھڑی ہوگی، تو اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کل کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں یا آپ ان کو بل پاس نہ کرنے دیں، جیسا کہ ابھی خرم دستگیر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پنجاب میں آج جو ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح کی مچھلی منڈی لگی رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں گزارش کروں آپ سے، آپ اپنے سوالات کو پھر آرام سے بعد میں دیکھ لیں کہ آپ کے سوالات سے مجھے تعصب کی بو آئی۔ میں روزانہ 10 8 انٹرویو دیتا ہوں، کائنڈلی آپ ذرا اپنے سوالات کی نوعیت پہ ذرا غور کر لیں۔ مجھے کیوں اس طرح فیل ہوا کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا؟ آپ کے سوالات کافی افینسو ہیں، نمبر 1۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سوال جس انداز میں کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گی پھر جواب دینا جس انداز میں، وہ میرا حق ہے، لہذا خاتون ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہم آلریڈی پسے ہوئے لوگ ہیں، ظلم اور جبر کے شکاری ہیں، اوپر سے آپ ہمارا مذاق بھی اڑا رہی ہے، تو یہ تو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے جو آپ نے ابھی کیا، ہم کسی بھی پازیٹیو لیجسلیشن کی تائید کریں گے، پاکستانیوں کی قانون سازی ان کے فائدے کے لیے، یہ بنیادی ہمارا کام ہے، اس پہ ہم کوئی رکاوٹ حکومت کو نہیں ڈالیں گے، لیکن جہاں پہ یہ وسائل کا استعمال کریں گے تو ایک ایک نوالہ جو ہیں وہ قوم کو حساب دیں گے، اس پہ ہم ان کو مجبور کریں گے۔ عدم اعتماد کی بات اس وقت دیکھی جائے گی جب ہمارے نشست ہمیں واپس ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ اب بیرسٹر علی ظفر اگر اس کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں تو کیا کوئی اسٹریٹجی میں بھی چینج آئے گا؟ اسٹریٹجی تو ہمیں خان صاحب بھی دیں گے اور دیتے رہے ہیں، البتہ بہت سے معاملات پہ چیئرمین کی ذاتی جو ان کی گٹس ہوتی ہے، ان کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بڑا میٹر کرتی ہے، تو لہذا ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ جو بھی خان صاحب کی طرف سے چیئرمین کی مسند پہ بیٹھیں وہ اس ایسی صلاحیتوں کا عامل ہو
کہ جہاں پہ ہر چیز کے لیے وہ خان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ پارٹی کو خود پروایکٹیولی اور ایگریسولی چلا سکے. ٹھیک، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جاتے ہوئے ایک چیز کی تصحیح کرنا بڑا ضروری ہے. ہم روز اپنے نیشنل چینل پر بیٹھ کے اس ٹی وی پروگرام کو کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو عوام کے بنیادی سوال ہیں وہ پوچھے جائیں، ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جس سے حقائق سامنے آ سکیں. اگر کسی گیسٹ پر کوئی بات بری لگتی ہے، گراں گزرتی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے والے پر بیٹھے ہوئے جو سوال کر رہا ہے، جس کا یہ بنیادی حق ہے، جس کو ہم صحافی کہتے ہیں، اس پہ آپ کھلے عام الزام لگا دیں یا آپ یو اسٹارٹ کالنگ نیم. تو ود ویری ڈیو رسپیکٹ جو بھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، وی آلویز ٹرائی کہ ایک جو رسپیکٹ کی باؤنڈری ہے وہ ہمیشہ وہاں پر موجود رہے. ہو سکتا ہے ہمارے سوال آپ کو اوفینسو لگتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ اوفینڈ ہو بھی جاتے ہوں، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی جب چاہے نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیں. بہرحال میرا کام سوال کرنا ہے، اور جب تک پوری قوم ایک پیج پہ نہیں آ جاتی میں سوال کرتی رہوں گی. کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.